बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान सिद्दीकी साहब मियां नवाज शरीफ के गर्म और सर्द के साथी रहे। मियां नवाज शरीफ के इंतहाई एतमाद के दोस्त हैं। मियां नवाज शरीफ की तकरीर भी यही लिखते रहे। मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं तो इरफान सिद्दीकी साहब को ज़रूर नवाजते हैं। आजकल इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान में कई वजारतें इंजॉय कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ के मुशीर भी रहे, मुआवन भी रहे। मियां नवाज शरीफ साहब का इरफान सिद्दीकी साहब पर इतना ज़्यादा एतमाद है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम की गई तो इरफान सिद्दीकी साहब उसके सरबराह थे, उसके चेयरमैन थे, उसके मदारुल महाम थे। इरफान सिद्दीकी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को मसाइब का सामना करना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इरफान सिद्दीकी साहब इस तरीके से बयान करते हैं कि ये सारा कुछ मियां नवाज शरीफ पर कम गुजरा है, इन पर ज़्यादा गुजरा है। मियां नवाज शरीफ साहब के ये मुश्किल के साथी रहे, मियां नवाज शरीफ साहब के ये इक़्तिदार के साथी रहे। लेकिन ये बात करेंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात की, मियां नवाज शरीफ साहब के मसाइब की, मियां नवाज शरीफ साहब के आलाम की, मियां नवाज शरीफ साहब के दुखों की, दर्दों की, गमों की पूरी एक दास्तान सुना देंगे। लेकिन अगर बात नहीं करेंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार कैसे इंजॉय किया, अपने मुखालफों के साथ वो किस तरह से पेश आते थे, अपने दोस्तों साथियों को किस तरह नवाजते थे, इस पर इरफान सिद्दीकी साहब एक लफ्ज़ भी कहते हुए नज़र नहीं आएंगे। आज उनकी एक और तहरीर सामने आई है जिसका उन्वान उन्होंने दिया है कहानी स्याहकारियों की और सहूलतकारियों की। सबसे पहले ये आपके सामने रखते हैं, आखिर में इस पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे, साथ साथ भी बात करते रहेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब फरमाते हैं, बिलाशुबा इज़्ज़त व अज़मत और ज़िल्लत व रुसवाई के फ़ैसले कादर मुतलक के दस्ते कुदरत में है। एहसास कामरानी से सरशार किसी सहूलत शहर जर्नल का ट्वीट उसके बातन की तर्जमानी तो कर सकता है, हमेशा के लिए लौहे महफूज पे लिखे अटल फैसले नहीं मिटा सकता। ये फैसले कई साल मेहनत बचाने पर कमर बस्ता किसी जर्नल के दायरा इख्तियार और इक़्तिदार से भी मावरा होते हैं। बंदूक या तराजू का अक़दे मसलहत मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कुछ अरसे के लिए अपनी मर्ज़ी के मौसम तख्लीक कर सकता है, अज़ली अवधी तकवीम के दायमी असूलों को नहीं बदल सकता। जबर चेहरों पर खलक तो थोप सकता है, लेकिन ये स्याहकारियाँ कभी तवील और उम्र नहीं होती, हवा के एक ही मुसफ़ा झोंके से धुल जाती हैं। बहुत दिन हो चुके हैं मेरी लोहे चश्म पर वो नामतलूब मनाजर रंगीन फोटोस्टेट कापियों की तरह चस्पा हैं। 10 सितंबर 2007 लंदन से उड़ने वाला तैयारा इस्लामाबाद के पुराने हवाई अड्डे के एक दूर अफदादा गोशे में आ रुका। मैं कमोबेश 7 बरस की जिला वतनी काट कर वतन वापस आने वाले नवाज शरीफ के पहलू में बैठा था। तैयारे के दरीचे से बाहर बालिश्त भार ज़मीन भी दिखाई न दी। चप्पे चप्पे पर मुस्तैद मुसल्ला वर्दी पोच खड़े थे। नवाज शरीफ हम सब के साथ बस में बैठकर रावल लाउंज पहुंचा। ज़रा देर बाद उसे एक दूसरे तैयारे में बैठाकर बारे दगर जद्दा भेज दिया गया। ये स्याहकारी अब पस्से मंजर में जा चुकी है। इरफान सिद्दीकी साहब तज़किरा कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की जिला वतनी का। मियां नवाज शरीफ साहब कहा यह जाता है कि 10 साल का मुआहिदा करके पाकिस्तान से बाहर गए थे। सुरूर पैलेस जद्दा में मियां नवाज शरीफ साहब चले गए थे, लेकिन उस मुआहिदे की जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुआहिदा हुआ था, मियां नवाज शरीफ साहब खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान चले आए, जैसे उनका जहाज़ लैंड करता है 2007 में। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब को 10 साल पूरे करके वापस आना था। परवेज़ मुशर्रफ के साथ किए गए मुआहिदे के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब इस मुआहिदे की कभी तस्दीक करते हैं, कभी तरदीद करते हैं, कभी कहते हैं 5 साल का मुआहिदा था, कभी कहते थे कि मुआहिदा हुआ ही नहीं था। इरफान सिद्दीकी साहब इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब उस मुआहिदे की मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी करते हुए चले आए थे, तो यहाँ आए तो परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से उनको वापस लौटा दिया गया। तो मियां नवाज शरीफ साहब इतने दलेर थे, बहादुर थे, तो पाकिस्तान से गए ही क्यों थे। इरफान सिद्दीकी साहब मजीद लिखते हैं, 13 जुलाई 2018 नवाज शरीफ और मरियम को एहतसाब अदालत ने लंबी कैद की सज़ाएँ सुना दी। दोनों जाम बेलब बेगम कलसूम नवाज को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर सज़ा भुगतने लंदन से निकले। मैं तब भी उनके हमरा था। हैथरो से लाहौर तक हम तीनों मुंतशिर सोचों में उलझे बेरबत मुकालमों से एक दूसरे या खुद अपने आप को
فریب دیتے رہے۔ لاہور کا ہوائی اڈہ 11 برس پہلے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ سینکڑوں مسلح اہلکاروں کے نرگے میں کھڑے طیارے کے دریچے سے غول در غول جتھوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک غول طیارے کے اندر گھس آیا، باپ اور بیٹی کو دھکیلتے ہوئے ایک اور چھوٹے طیارے میں ڈال کر پہلے اسلام آباد پھر اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ یہ سیاہ کاری بھی قصہ پارینہ ہو چکی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب اب تذکرہ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جا چکے تھے اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے۔ ان کی غیر موجودگی میں میاں نواز شریف صاحب کو جج محمد بشیر کی طرف سے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی اور میاں نواز شریف صاحب کو اس بارے میں مطلع کیا گیا، اور ساتھ ہی میاں نواز شریف صاحب کو یہ بھی باور کروایا گیا کہ اگر آپ اس مدت کے دوران آ کر اپیل سزا کے خلاف نہیں کرتے تو پھر آپ کی سیاست ختم، انتخابات میں آپ کی پارٹی حصہ نہیں لے سکے گی۔ میاں نواز شریف صاحب اس سے پہلے نااہل ہو چکے تھے، تاحیات نااہل میاں نواز شریف صاحب تک یہ معاملات گئے تو وہ انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا عرفان صدیقی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے، لاہور سے ان کو دوسرے جہاز میں بٹھا کر اسلام آباد اور پھر اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ ایک قیدی کے ساتھ یہی سلوک ہونا تھا تو عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس بارے میں عرفان صدیقی صاحب بالکل ہی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے گھسیٹا گیا، کس طرح سے ان کے سر پر ڈنڈا مارا گیا، کس طرح سے ان کو عدالتی احاطے سے پکڑ کر لے جایا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک الگ داستان ہے۔ بات ہم کر رہے عرفان صدیقی صاحب کی، جو بڑی دیانتداری سے، بڑی ایمانداری سے میاں نواز شریف صاحب کے دکھ درد بیان کرتے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں عرفان صدیقی صاحب، وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ سیاہ کاری بھی قصہ پارینہ ہو چکی ہے۔ نواز شریف سب سے زیادہ ریاستی اور عدالتی سیاہ کاریوں کا نشانہ بننے والا زندہ سیاستدان ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کبھی ایسے ہوں گے ریاستی اور عدالتی سیاہ کاریوں کا نشانہ بننے والے، لیکن سب سے زیادہ نشانہ بننے والے اب نواز شریف صاحب نہیں رہے۔ ذرا عمران خان کو بھی دیکھیے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ موازنہ کریں گے تو صحیح صورتحال سامنے آئے گی۔ عرفان صدیقی صاحب بہرحال آگے کیا کہتے ہیں؟ ہماری تاریخ کے کسی دوسرے وزیر اعظم پر وہ نہیں گزری جو 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف پر بیتی۔ اسے وزیر اعظم ہاؤس سے اٹھا کر کالے شیشوں والی گاڑی میں ڈالا گیا اور چکلالہ چھاونی کے کسی نامعلوم مقام پر پہنچا دیا گیا۔ تنگ و تاریک بیرک کے چھوٹے سے کمرے میں 4 جرنیلوں نے اس کے سامنے ایک کاغذ رکھا، میں بطور وزیر اعظم قومی اسمبلی تحلیل کرتا ہوں، یہ اس پر لکھا گیا تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ کرخ دھمکیوں کا سلسلہ دراز ہوا تو اس نے کہا مجھے چاہے گولی مار دو، میں دستخط نہیں کروں گا۔ لمحہ بھر بعد بولے اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے 4 جرنیلوں کو کہا گیا جو ان سے دستخط کروانے آئے تھے۔ یہ عرفان صدیقی صاحب بیان کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو دادے شجاعت دے رہے ہیں کہ وہ حراست میں تھے تو انہوں نے اس طرح کا مکالمہ کیا تھا 4 جرنیلوں کے ساتھ جو وردی پوش تھے، جو طاقت میں تھے۔ پرویز مشرف ان کا پشتیبان تھا۔ اسے گورنر ہاؤس مری کے ایسے کمرے میں ڈال دیا گیا جس کی کھڑکی پر گہرے رنگ کا کاغذ چڑھا دیا گیا تھا۔ دن اور رات کی تمیز بھی مشکل تھی۔ ہفتوں کسی کو خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ گئے زمانوں کے آدم خور قبائل جیسے یہ سیاہ کاری بھی کم لوگوں کو یاد رہ گئی ہے۔ اٹک قلعے سے لانڈی جیل لے جاتے ہوئے ہتھ کڑیاں ڈال کر اسے سیٹ سے باندھ دینے والی مکروہ سیاہ کاری بھی بھولی بسری کہانی ہے۔ اٹک قلعہ، اڈیالہ، کوٹ لکھپت، لانڈھی، گومنا بیرکس، بے نام بندی خانے، سب سیاہ کار قصہ ہے پارینہ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 6 برس کے دوران جرنیلوں اور ججوں کے گٹھ جوڑ سے سیاہ کاریوں کی جو متعفن داستان لکھی گئی اس کی نظیر خود ہماری سیاہ رو تاریخ میں بھی نہیں ملتی۔ صرف پاناما کو دیکھ لیں۔ کھوسا کی طرف سے پاناما کیس عدالت میں لانے کی سیاہ کار پیشکش، سیاہ کار واٹس ایپ کالز، سیاہ کار JIT، سیاہ کار ہیرے، سیاہ کار مانیٹرنگ بینچ، سیسیلین مافیا اور گاڈ فادرز جیسے سیاہ کار ریمارکس، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزارت عظمیٰ سے سبکدوشی اور عمر بھر کی نااہلی کا سیاہ کار فیصلہ، سیاہ کار ریفرنسز اور سیاہ کار سزاؤں کی ایک لمبی قطار ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں اس کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کرنا کچھ کم سیاہ کاری تھی۔ اس کے والدین اور اس کی رفیقہ حیات اسی حیا باختہ سیلے سیاہ کار کی نظر ہو گئے۔
آصف سعید خان خوسا ان دنوں چیف جسٹس پاکستان نہیں تھے۔ بینچ کس نے بنایا تھا، تحقیق کس نے کی تھی، تفتیش کس نے کی تھی؟ عرفان صدیقی صاحب نے یہاں پہ جرنیلوں اور ججوں کے گڑھ جوڑ کی بات کی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب کو یہ گٹھ جوڑ نظر آتا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب اور عمر صاحب بندیال صاحب، انہوں نے عمران خان اور ان کی حکومت کے ساتھ کیا کیا، اس بارے میں عرفان صدیقی صاحب کیا فرمائیں گے؟ تو کیا یہ واقعی عقد مصلحت تھا اور پاکستان کے بہترین مفاد میں تھا؟ عرفان صدیقی صاحب یہی کہیں گے۔ باقی عرفان صدیقی صاحب بھی میاں نواز شریف صاحب کی طرح کہتے ہیں، یا پھر میاں نواز شریف صاحب عرفان صدیقی صاحب کی طرح کہتے ہیں کہ مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل قرار دیا گیا۔ تو سوال ہم کئی بار یہ اٹھا چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بیٹے کی غیر ملکی کمپنی میں آخر کار ملازمت کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب بھوکے مار رہے تھے؟ ان کے بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا، ان کی اہلیہ کے لیے دوائیاں نہیں تھی؟ میاں نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے کی غیر ملکی کمپنی میں نوکری کرنے کی ضرورت ہی آخر کیوں تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بیٹے کی غیر ملکی کمپنی میں نوکری کر کے تنخواہ انہوں نے لی یا نہیں لی، اس میں نوکری کر کے میاں نواز شریف صاحب منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ یہ ججوں کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کو بالکل درست پکڑا گیا کہ انہوں نے آخر کار ایسا کیوں کیا کہ انہوں نے غیر ملکی کمپنی میں اپنے بیٹے کی کمپنی میں نوکری کی۔ عرفان صدیقی صاحب کیا کبھی اس کا جواب دیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں دیں گے۔ آگے چل کے عرفان صدیقی صاحب لکھتے ہیں، تاریخ کے اسی عہد بے ننگ و نام میں سیلے سیاہ کار کے متوازی چلتی سہولت کاری کی ایک جوئے نغمہ خاں بھی ہے۔ عاشقانہ فریفتگی، والہانہ دل بستگی اور مجنونانہ فداکاری کی رومانوی کہانی جس کے آنگ آنگ سے سہولت کاری پھوٹ رہی ہے۔ یہ سہولت کاری پہم عمران خان کی بلائے لیتی رہی۔ وہ اپوزیشن میں تھا تو اس کے جلسوں، اس کے جلوسوں، اس کے دھرنوں اور اس کے لانگ مارچوں میں رنگ بھرتی رہی۔ اس کے لیے ذرائع ابلاغ کی مشقیں کستی رہی، اس کے حریفوں کی زندگیاں جیرن بناتی رہی، اس کی انتخابی مہم کو بالوں پر عطا کرتی رہی اور اس کے لیے عدالتوں سے صداقت و امانت کی خلعت فاخرہ کے اہتمام کرتی رہی۔ انتخابات کا ناقوس بجا تو یہی سہولت کاری شرم و حیا سے عاری ہو کر RTS کے حلق سے اس کی فتح مبین نکال لائی۔ وہ تخت نشین ہوا تو یہ سہولت کاری کنیزوں اور خادماؤں کی طرح اس کی دربار داری میں لگی رہی۔ عدلیہ ایک ہنرمند مشاطہ کی طرح اس کے آرزو گیسو سنوارنے لگی۔ وہ پکڑا گیا تو ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہوتے ہوئے سرے شام سپریم کورٹ بیٹھ گئی۔ اسے مرسیڈیز میں بٹھا کر عدالت لایا گیا۔ رات شاہانہ بنگلے میں بصد سامان عیش و طرب گزارنے کی سہولت کاری ملی۔ ایک ہی دن میں 12 ضمانتوں کا ریکارڈ قائم ہوا۔ سہولت کاری کو معجزہ کاری کی حدوں تک پہنچاتے ہوئے فرمان جاری ہوا کہ یہ کچھ بھی کرتا پھرے اسے گرفتار نہ کیا جائے۔ لاتعداد مقدمات میں حاضری سے استثناء بنا رہا۔ عدالت سے دور سڑک پر کھڑی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حاضری لگوانے اور گھر چلے جانے کا عالمی ریکارڈ قائم ہوا۔ اشتہاری ہوتے ہوئے سب سے بڑی عدالت کے کمرہ نمبر 1 میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر حریفوں کے خلاف کارروائی سننے کی سہولت کاری ملی۔ دشت بے امان کے بگولوں جیسی سیاہ کاریوں کے تمانچے کھانے اور 4 برس دیار غیر میں گزار کر وطن واپس آنے والے شخص نے قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی کہ میں پاکستان واپس آ کر آپ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ عدالت نے حفاظ ضمانت کی عرضی منظور کر لی۔ عرفان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان واپس آ کر عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ عرفان صدیقی صاحب، میاں صاحب پاکستان سے باہر کیوں گئے تھے؟ آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فرمائیے، بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب واقعی بیمار تھے؟ اتنے ہی زیادہ بیمار تھے؟ جرنیلوں اور ججوں کا گڑھ جوڑ آپ کو نظر آ گیا۔ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے تو کیسے چلے گئے؟ حضور یہ بھی ذرا بتائیے۔ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو 12 ضمانتیں دی گئیں، تو عمران خان پر مقدمات کتنے ہیں؟ 200 کے قریب یا 200 سے زیادہ مقدمات ہیں۔ تو کیسے مقدمات ہیں؟ جیسے مقدمات ویسے ہی ضمانتیں ہونی تھی۔ کیا آپ ایمانداری سے، دیانتداری سے بتائیں گے عرفان صدیقی صاحب کہ عمران خان نے 2 3 4 ماہ میں 200 سے زیادہ جرائم کر دیے؟ جیسے ان کے خلاف مقدمات تھے ویسے ان کی ضمانتیں بھی ہوتی رہیں، اور آج کل عمران خان کس حالت میں ہے؟
عمران خان کو اگر انصاف سپریم کورٹ سے بھی نہیں ملنا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ آگے چل کر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب مزید کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سنیے۔ عدالت نے حفاظتی ضمانت کی عرضی منظور کر لی، وہ جیل کی دیواریں پھلانگ کر نہیں، ڈاکٹروں کی رپورٹس کے بعد حکومت اور عدالت کی اجازت سے گیا تھا، واپس آتے ہی خود کو قانون کے حوالے کر دیا، لیکن کچھ دل بغض و کدورت کی کچرا کنڈیاں بن چکے ہیں، خود ساختہ دانشوروں کی دانش بیمار انگاروں پر لوٹنے لگی۔ کل تک لغت قانون سیاہ بلیک لا ڈکشنری سے برآمد کیے گئے ایک سیاہ کار فیصلے پر سر دھلنے والے آج آئین کی کتاب سبز کی دہائی دینے لگے ہیں۔ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ عدالت نے آئین اور قانون کی کیس شیک کو نظر انداز کیا ہے۔ اب عرفان صدیقی صاحب آ گئے ہیں دبئی میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ محو پرواز ہوتے ہیں، اس پرواز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور اس پرواز کے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، راستے میں کیا ہوا، یہ بات انہوں نے تھوڑی سی مختصر کی ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 21 اکتوبر کو جا فلائی دبئی کی چارٹرڈ پرواز FZ4525 نے اسلام آباد کے ہوائی اڈے کو چھوا تو نواز شریف نے بے ساختہ کہا الحمدللہ۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر دیر تک دعا گو ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے رکھا۔ طیارے میں بیٹھے BCO مسلم لیگی کارکن نعرہ زن تھے، وزیر اعظم نواز شریف۔ میں نے دریچے سے جھانک کر دیکھا، دور و نزدیک کوئی غول نہ تھا، کوئی جتھا نہ تھا، 400 اکتوبر کی نرم خود دھوپ روپیلی قالین کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ یہاں پہ عرفان صدیقی صاحب بڑی ترنگ میں آ کر بڑی سرشاری میں بتا رہے ہیں کہ اب کیا صورتحال تھی۔ وہی ایئرپورٹ جس کو جتھوں نے پہلے گھیرا ہوا تھا جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترے تھے، اور اس سے پہلے 2007 میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے تھے، آج وہاں پہ روپیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ عرفان صدیقی صاحب یہاں تک بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم نے رکھا کہ عرفان صدیقی صاحب عدلیہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، جرنیلوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی داستان ستم بیان کی اور عمران خان کو انہوں نے ایک ویلن بنا کر پیش کیا۔ اس پر تھوڑی سی مزید بات کر لیتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کو آج بندوق اور ترازو کا عقد نظر آ رہا ہے، وہ عقد مسئلہ تھا، آج ترازو کے ایک پلڑے کو بوٹ نے دبا رکھا ہے، جھکا رکھا ہے، یا جو کچھ بھی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کو عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے حوالے سے استعمال کیا۔ رات کو آدھی رات کو عدالتیں کھولی گئیں، نہ تو عدالتیں عمران خان کے کہنے پر کھولی جا سکتی تھی، نہ شہباز شریف کے کہنے پر کھولی جا سکتی تھی۔ عدالتیں رات کو آدھی رات کو عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور کرنے کے لیے جنرل باجوہ کے کہنے پر عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے کھولی گئیں۔ اسی گفتگو کے دوران اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دونوں نے غیر قانونی کام کیا، دونوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دونوں سے کیا مطلب؟ ایک جسٹس عمر عطا بندیال اور دوسرے جنرل قمر جاوید باجوہ۔ وہ والا گٹھ جوڑ عرفان صدیقی صاحب کو، مسلم لیگ نون والوں کو بالکل ہی قطعی طور پر نظر نہیں آتا۔ صدیقی شاید لفظ صدیق سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا معنی تو ہم نے یہی سنا ہے، سچا، سچ بولنے والا۔ عرفان صدیقی صاحب کیا سچ بولیں گے؟ عمران خان کو 4 گولیاں لگیں، FIR کہاں ہے؟ ان کے کہنے پر اسمبلیاں توڑ دی گئیں، غلط توڑی گئیں یا صحیح توڑی گئیں؟ الیکشن ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ اب تک بھی نہیں ہوئے۔ اور پھر عرفان صدیقی صاحب نے بات کی کہ پلک جھپکتے میں 12 ضمانتیں تھے، اس پر ہم نے بات کر لی ہے کہ جس طرح سے مقدمات بنے تو ضمانتیں بھی ایسی ہونی چاہیے۔ توشہ خانہ میں ہمایوں دلاور نے کیا سارے ضابطے پورے کیے انصاف کے، آئین کے، قانون کے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، ایک لمحے کے لیے غیر جانبدار ہو جائیے، اور اس کے بعد پھر سائفر کے معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ کچھ جج صاحبان اپنے اپنے پشت پناہوں کے لیے کنیزوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، کہیں پر عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے، کہیں پر عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے کہیں پر میاں نواز شریف کو ریلیف دیا جا رہا ہے، کہیں پر میاں نواز شریف کو پہلے، اب نہیں، میاں نواز شریف کو سزا سنائی جا رہی تھی۔ آج میاں نواز شریف کا دن ہے، وقت ہے، عرفان صدیقی صاحب کا بھی
آج دن ہے، وقت ہے، آج یہ طاقت میں ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں تو ان کے پاس عمران خان کے کئی کیسز ہیں، کئی کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن وہ فیصلے محفوظ ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کئی فیصلے دبا کر بیٹھے ہوئے اور کئی فیصلے ان کی طرف سے اس وقت سنائے گئے جب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ فیصلے محفوظ کر کے بھول جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب سے جیل میں ستم ہوا ہوگا تو بدلہ آپ نے کیسے لینا ہے؟ بدلہ آپ لیں، سسٹم سے بدلہ لیں، نظام سے بدلہ لیں اور کوشش کریں کہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ظلم ہوا، ستم ہوا، ان کا گھیراؤ کیا گیا، ان کا گھیرا تنگ کیا گیا، تو جس نے بھی یہ کیا سارے کا سارا انتقام ایک شخص سے لے لیا جائے اور وہ شخص ہے عمران خان۔ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے سب سے پہلے 9 مئی کے واقعات کو بغاوت قرار دیا گیا اور پھر ان کی دیکھا دیکھی سب کی طرف سے ایسا کہا جانے لگا، سمجھا جانے لگا اور پھر مقدمات پر مقدمات بنتے چلے گئے۔ یہ واقعہ انتہائی زیادہ شرمناک ہے اور اس سے بھی زیادہ شرمناک کردار ہماری نگران حکومت کا ہے۔ نگران وزیر اطلاعات نے 9 مئی کے چند دنوں کے بعد یہ کہا تھا کہ اس سانے کو روکا جا سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں روکا گیا؟ اس کے لیے انہوں نے الٹ پلٹ جواز دیے، بے معنی مبہم قسم کی باتیں کی۔ واقعی پولیس کی طرف سے اس کو روکا جا سکتا تھا، کیوں نہیں روکا گیا؟ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں نہیں روکا گیا۔ آج میاں نواز شریف کا وقت ہے، عرفان صدیقی جیسے لوگوں کی بھی آج سنی جا رہی ہے، آج ان کو اقتدار کی سیڑھی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے پہلا زینہ طے کر لیا ہے، دوسرا، تیسرا اور آخری زینے تک پہنچنے کے بعد ہی انسان منزل پر یا اقتدار کی چھت پر جا سکتا ہے۔ ابھی پہلا زینہ چڑھا ہے، لیکن ان کے دماغ پر اقتدار کا نشہ چڑھ چکا ہے۔ اسی کے مطابق ان کے بیانات آ رہے ہیں، اسی کے مطابق ان کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ڈی فیکٹو وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عمران خان سے انتقام کی آگ میں بھی پھونک رہے ہیں، تکبر کے آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اقتدار کا پہلا زینہ چڑھا ہے، تو اقتدار کی چھت پر جانے کے لیے، اقتدار کی منزل حاصل کرنے کے لیے آخری زینہ چڑھنا بھی ناگزیر ہوتا ہے۔ پہلے زینے سے آخری زینے کے درمیان کچھ فرق ہے۔ جب میاں نواز شریف صاحب آخری پودا چڑھ جائیں گے، عبور کر لیں گے، تو پھر اقتدار کی منزل ان کے پاؤں کے نیچے ہوگی، لیکن پہلے پودے سے آخری پودے کے درمیان کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کی حفاظت کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔